अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। तहरीक इंसाफ इंतशार और टूट फूट का शिकार होकर दिन ब दिन बिखरती दिखाई दे रही है। इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे, ज़िमनी इंतखाबात और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली समेत बहुत से इशूज़ के ऊपर तहरीक इंसाफ की क़यादत डिवाइडेड दिखाई दे रही है। मगर इस सारी सूरत हाल के बावजूद तहरीक इंसाफ ने सितंबर में एक दफ़ा फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। 5 और 14 अगस्त के एहतजाज बुरी तरह नाकाम होने के बाद और एक ऐसे वक्त में कि जब पार्टी अंदरूनी तौर पर बहुत से मसाइल का सामना कर रही है, एहतजाज की कॉल क्यों दी गई है, इसके पीछे क्या मंतक है और इस एहतजाज का मुस्तकबिल क्या माजी के एहतजाजों से कुछ मुख्तलिफ होगा या नहीं, इस पर सलीम बुखारी साहब से तज्जिया लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती जंग खतरनाक हदूद में दाखिल होती दिखाई दे रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीन पर मकनातीस की बरामदात को महदूद करने की सूरत में 200% टैरिफ आयद करने की धमकी दी गई है, जिस पर चीन की जानिब से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है और उनका ये कहना है कि ट्रंप इस तरह के हरबे चीन को प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत पर 50% टैरिफ कल से लागू होगा, इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस इशू पर भी सलीम बुखारी साहब से डिटेल गुफ्तगू करेंगे। आखिर में बात करेंगे सैलाब से पैदा होने वाली करंट सिचुएशन पर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी। अस्सलाम सायरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब जी। बुखारी साहब 5 अगस्त 14 अगस्त और अब फिर सितंबर की डेट। बुखारी साहब, माजी में एहतजाज बुरी तरह नाकाम हुए, अब एक और एहतजाज की कॉल क्यों दी गई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये डेस्परेट कॉल्स होती हैं इस तरह की, क्योंकि पिछले मतलब कोई 10-12 दर्जन बार ये हुआ कि कॉल्स दी गई, लेकिन चूँकि लोग नहीं निकले इसलिए वो हजीमत भी उठानी पड़ी, शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी और फिर आपको कोई ना कोई बहाना भी बनाना पड़ता है कि क्यों हम ये नहीं कर सके, चाहे वो 4 अगस्त है, चाहे वो 14 अगस्त है, चाहे 5 अगस्त है, जो भी डेट वो देते हैं। तो ये सिलसिला शुरू हुआ है पीटीआई के साथ 26 नवंबर के जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई की थी उसने, उसके बाद जी। क्योंकि आपने देखा कि 9 मई के लोगों तो लावारिस हो गए, तो अपनी जगह 26 नवंबर को जिस तरीके से लीडरशिप बशमूल मुशा बीबी और अली मीन गंडापुर के वहाँ से फरार हुए, भागे वर्कर्स को छोड़ के, यानी टीयर गैसिंग का मुकाबला करते हुए, लाठियों का मुकाबला करते हुए, तो उसके बाद से वर्कर जो है ना, ये बहुत बड़ा एसेट भी है पार्टी का और ये बड़ी जालिम क्लास भी है, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का बड़ा जालिम क्लास है, ये माफ़ नहीं करते। ये हमने सलूक इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ देखा हुआ है, मैं कई दफ़ा उसकी मिसालें दे चुका हूँ, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। एनीवे, हैविंग सेड दिस, मेरा ख्याल ये है कि जो कंट्रोवर्सी आपने जिसका जिक्र किया अपने इंट्रो में, उसके ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो मेरा एक मशवरा है पार्टी को कि अब तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो अपनी पार्टी का मोटो बना लें यू टर्न, क्योंकि पहले ये यू टर्न महदूद थी उनके बानी तक जी, और अब ये अल्लाह के फजल से ट्रेवल करती करती ऑलमोस्ट एवरीवन इज नाउ यूजिंग दिस ग्रेट ऑप्शन। क्यों मैं कह रहा हूँ ये? जहाँ से मर्जी शुरू कर लें, आप शुरू कर लें। मुझे ये बताइएगा कि अभी हम एहतजाज की बात कर रहे थे, हमने देखा कि 5 अगस्त और 14 अगस्त का एहतजाज बुरी तरह फेल हुआ है। अगर एक और एहतजाज की कॉल जिस तरह से इन्होंने दी है, अगर ये भी बुरी तरह फेल हो जाता है, तो क्या तहरीक इंसाफ के तबूत में आखिरी कील की मानिंद होगा? ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम एक और डेट दे देंगे। ये क्या बात है? आप इतना बेवकूफ़ समझती हैं पार्टी की लीडरशिप को, यार कमाल हो गई है। एनीवे, वापस आते हैं जी। देखिए, पार्टी का मोटो मैंने इसलिए कहा ये चेंज करने के लिए कि सलमान अकरम राजा अपने इस्तीफे ही के बारे में कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं जी। गौहर अयूब इसके हवाले से पहले कुछ कह चुके हैं, अब कुछ कह रहे हैं। अलीमा खान साहबा ने तो खैर कमाल ही कर दी है, आपके सामने है सारा कुछ जी। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी, मिसाल के तौर पर अलीमा खान साहबा ने मुलाकात के बाद बानी से बाहर आके ये कहा कि बानी ने फैसला किया है कि जो बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, और ये इतना सीरियस पैगाम आया कि पार्टी ने बिलीव कर लिया कि ये वाकई फैसला है जी। और बुखारी साहब, इस पर बानी की एक्स अकाउंट पे ट्वीट भी की गई थी बड़े क्लियर वर्ड्स में। एब्सोल्युटली। उसके बाद एक और जाके मिलता है, वो बाहर आके कहता है कि जिन्होंने कहा है मैंने तो ये फैसला पार्टी की सियासी कमेटी पे छोड़ दिया है। यही बात गौहर साहब ने आज मिलके भी कही है। वो जाएं तो जाएं कहाँ? विच पार्ट ऑफ देयर स्टेटमेंट शुड वी ट्रस्ट? जी। तो इतनी जब आपस में तसाद होगा, इतना आपकी पार्टी लाइन पर सवाल उठ रहे होंगे, तो इसका नुकसान बानी को भी है और उसकी पार्टी को भी है, जिसका अभी अंदाजा नहीं हो रहा लोगों को। बुखारी साहब, क्या लगता है ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा लेगी या नहीं? इस पर बड़ी जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है पार्टी के अंदर, बानी का नहीं, कि अगर हमने मैदान खुला छोड़ दिया तो हमारी कुव्वत और कम हो जाएगी, क्योंकि इन सीटों के ऊपर अपोजिशन हुकूमती इत्तेहाद के लोग जीत जाएंगे। आपने देखा ना पेशावर में क्या हुआ,
پشاور میں اگر سینٹ کا الیکشن وہ لڑتے تو 10 سیٹیں ان کی تھی، انہوں نے آرام سے سلور پلیٹر پہ رکھ کے 5 دے دی حکومت کو. تو یہ اس کا نقصان بھی انہی کو ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے لیکن بخاری صاحب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم ضمنی انتخابات میں حصہ لے لیں گے تو پھر تو یہ بات جسٹیفائی ہو جائے گی، جو نہلیاں ہوئی ہیں وہ لیگل. لیکن نا دونوں آسپیکٹ ہیں نا اس کے. آپ نہیں حصہ لیتے ہیں تو میدان کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی قوت کو کم کر لیتے ہیں. جی کین دا پارٹی سسٹین اٹ؟ کین دا بانی پی ٹی آئی سسٹین اٹ؟ سوال نمبر 1. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جی اگر ہم حصہ لے لیا ہم نے، دیکھیں اب ان چیزوں کو جو نہلیاں ہو گئی ہیں آپ کے حصہ لینے یا نہ حصہ لینے نے طے نہیں کرنا، بھی عدالتیں فیصلہ کریں گی. یہ فیصلے اب عدالتوں میں ہونے ہیں، لہٰذا آپ اپنے مخالف کے لیے کیوں کھلی فیلڈ چھوڑ رہے ہیں؟ بالکل. لیکن یہ آخری دن تک بھی فیصلہ نہیں ہونا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. بخاری صاحب اگر تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں حصہ لیتی ہے تو پھر ان کو جو پولیٹیکل سپیس نہ ملنے کا ایک ان کا بار بار وہ اس بات کو کرتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں دی جا رہی، تو وہ بھی شاید بہتر ہو سکتا ہے اگر وہ الیکشن کیمپین کریں گے تو ان کی جو عوام کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. میں آپ کو اس سے بھی آگے لے جاتا ہوں. فرض کیجئے وہ کمپین بھی کرتے ہیں، حصہ بھی لیتے ہیں اور نہیں جیتتے ہیں، باوجود نہیں جیتتے ہیں، تو پھر وہ راگ جو ہے دوبارہ الاپا جائے گا کہ یہ فارم 47 فارم 45 کی جو کنٹروورسی ہمارے سامنے ہے. تو ڈائلیما کا شکار ہے پی ٹی آئی، بہت شدت سے ڈائلیما کا شکار ہے. کیوں؟ پہلے استعفے کو مکا لیں میرے خیال سے. جی استعفے کے حوالے سے انہوں نے تمام تر پارٹی کی پابندیوں کے باوجود ہوا میں بات کی کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ ایک رولا پڑ گیا. ٹھیک ہے، گوہر کا کہنا یہ ہے اور علیمہ خانہ کا بھی کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے استعفیٰ دینا تھا تو یہ بات پارٹی کے اندر تھی، پارٹی کے اندر رہتی جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو جاتا. ٹھیک ہے، جب یہ بات علیمہ خان اور ان کے درمیان میں ہوئی، کس بات پہ ڈسپیوٹ ہوا تھا؟ وہی جو آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا کہ پارٹی ضمنی انتخاب میں جائے گی یا نہیں جائے گی. علیمہ خان کہہ رہی تھی کہ نہیں جانا کیونکہ بانی نے مجھے اسپیسیفک میسج دیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی بانی نے یہ معاملہ جو ہے سیاسی کمیٹی کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اگر اس نے فیصلہ کیا تو ہم حصہ لیں گے. اس کے اوپر دونوں کے بارے میں کچھ کہتے ہیں غلط فہمی تو چھوٹا لفظ ہے، کچھ کہتے ہیں تکرار بھی ہوئی، بحث بھی ہوئی، ہاٹ ورڈز ور ایکسچینج، یہ لوگوں کا کہنا ہے. یہی حال باقی بھی ہر چیز کا ہے. اسی سے دل برداشتہ ہو کے شاید انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. بہرحال جو نہیں ان کا خیال یہ تھا کہ وہ پارٹی میں ایک بہت بڑا ستون ہے، یہ ان کو غلط فہمی لاحق ہو گئی تھی، مجھے لگتا ہے ایسا. جی. اور وہ سمجھتے تھے کہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے طور پہ بانی کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں دیٹ شوڈ پرویل، ایسا تو اس پارٹی میں کبھی رہا ہی نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب جب بشرا بی بی نے آ کے تھوڑا سا پارٹی معاملات کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی اب تھی، آپ نے پھر وہی دکھتی رگ میری چھیڑ دی ہے. جی دیکھیے سب سے بڑا سٹانس پی ٹی آئی اور بانی کا کیا تھا؟ موروثیت کے خلاف. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، آپ نے دوسروں کے بچوں کو گالیاں دی، آپ نے دوسروں کے بچوں کے نام اچھالے، سارا کچھ کیا. اب کیا ہو رہا ہے جناب؟ ایک تو آپ نے فرما دیا نا جی کہ بشرا بی بی نے کوشش کی پارٹی پر قبضہ کرنے کی، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. پھر پشاور میں چونکہ ان کی نہیں بنی علی امین گنڈا پور کے ساتھ، لہٰذا وہ اس میں ناکام ہو گئی اور بالآخر گرفتار ہو کے جیل چلی گئی. اب یہی کوشش بہنیں کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی. شاید پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے وہ اسی بات سے جو ہے وہ ناراض ہے. جب کسی کہی ہوئی ان کی بات کے اوپر امبیرسمنٹ کا لمحہ آتا ہے تو وہ کہتی ہیں ہم تو فیملی ہیں، ہم تو سیاست نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہر اہم پیغام جیل سے بانی کا انہی کے تھرو آیا ہے. تو میں اس کو کیا کہوں؟ پھر بچوں کو نہیں لایا جا رہا تھا کمپین لیڈ کرنے کے لیے جو لاسٹ احتجاج کی کال تھی 5 اگست کی، یاد ہے آپ کو؟ جی. تو اور موروثیت کس کو کہتے ہیں جی؟ تو یہ پھر وہی بیک اینڈ فورتھ کہ پالیسی آپ کی کچھ ہے، کر آپ کچھ رہے ہیں. یہ کانٹرڈکشنز جو ہیں انہوں نے پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا. لیکن بخاری صاحب جب علیمہ خان صاحبہ بشرا بی بی کو چیلنج کر رہی تھی حالات کے اندر تو یہی سلمان اکرم راجہ بالکل علیمہ خان کے ساتھ کھڑے تھے. کریکٹ. دیکھیں نا، یہ جوں وقت گزرتا ہے، جوں صورتحال تبدیل ہوتی ہے، لوگ عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے یہ سارے بانی کے باہر ہوتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ تھے یا نہیں تھے، اور اب ذرا دیکھ لیجئے پارٹی کے کتنے دھڑے ہیں. جو پارٹی کے سٹالورٹس تھے، جنہوں نے پارٹی لانچ کی تھی، جنہوں نے 2018 کا الیکشن لڑا تھا، جنہوں نے 2011 میں لاہور کا جلسہ کیا تھا، اس میں سے اگر آپ گنیں گی تو چند ایک ہاتھ کی انگلی فنگر ٹپس کے اوپر گنے جا سکتے ہیں لوگ. باقی سارے یا تو استحکام پاکستان پارٹی میں بیٹھے ہیں، یا ناراض ہیں، یا روپوش ہیں، یا دوبارہ آنے کی کوشش کرنے میں ناکام ہو گئے، جیسے فواد چودھری صاحب نے کوشش کی تھی بہت سنجیدگی سے، لیکن انہیں صورتحال نہیں ملی. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی بخاری صاحب، کسی ایک بھی لیڈر کا بیان دوسرے سے نہیں مل رہا. یہ جو ابھی فیصلوں کی بات کر رہے تھے
یہ خود کنٹراڈکشن اپنی کرتے رہتے ہیں اکثر اوقات. جی دیکھیے بانی کس کو کیا کہتے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں کہ انہوں نے 2 مختلف وقت میں ملنے والے لوگوں کو مختلف باتیں کہی. اب یہ بھی دیکھیں اتنی لڑائی کے باوجود بہنیں کہہ رہی ہیں کہ بانی نے کہا الیکشن میں حصہ نہیں لینا, وہ دوسری بہن بھی آج بول پڑی ہیں عظما خان, جی انہوں نے 3 مرتبہ دہرائی یہ بات کہ بانی نے کہا الیکشن میں حصہ نہیں لینا. وہ بھی پارٹی کے سیکرٹری جنرل فرما رہے ہیں کہ شام کو میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں فیصلہ ہوگا. وہ جائیں تو جائیں کہاں, کیا کہیں مجھے بتائیں اس کو. ایک بات آگے چلیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ گوہر صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگ فلمیں چلاتے ہیں ہمارے بارے میں, یعنی جو بھی پارٹی کے اندر فساد ہوتا ہے اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی. بھائی صاحب فلمیں اور کوئی نہیں چلا رہا, آپ پارٹی کے اندر چلا رہے ہیں, وہ باہر آ رہی ہیں. تو فلمیں چلانی آپ بند کریں, میڈیا کے اوپر نہ چڑھ دوڑا کریں ہر دفعہ. وقار صاحب شاید یہ فلمیں چلائی بھی اس لیے جاتے ہیں تاکہ میڈیا کے اوپر رہا جائے. تحریک انصاف آپ اکثر بات کرتے ہیں یہی والی کہ میڈیا پہ چھائے رہنے کی. میں اپنی اس بات پہ آج بھی قائم ہوں کہ جو موسٹ سکسیسفل پالیسی اور اسٹریٹجی جو ہے پی ٹی آئی کی, وہ یہ ہے کہ سکرین پہ قبضہ جاری رکھنا ہے. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں وہ 170% کامیاب ہیں کہ پی ٹی آئی انہوں نے ہٹنے نہیں دی سکرین سے, چاہے نیگیٹیوٹی کی, چاہے جھوٹ بولے, چاہے دوگلا پن کیا, جو مرضی کیا, سکرین ان کی ہے. یہ اسٹریٹجی نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے نہ نون لیگ کے پاس ہے. اس میں تو سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا میں, مین سٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں. بچے آ رہے ہیں میڈیا کے اوپر, 1 ہفتہ چلتا رہا, وہ ابھی نہیں آئیں گے, بعد میں آئیں گے, ملنے آئیں گے, 1 ہفتہ اس کے اوپر چلتا رہا. پھر ان کا نہیں آئیں گے, 1 ہفتہ اس کے اوپر چلتا رہا. پھر کہا ان کی اماں نے نہیں آنے دیا, 1 ہفتہ. میرا مطلب ہے یہ اسٹریٹجی ان کی کامیاب ہے, ٹھیک ہے, لگے ہوئے نہیں. یہ سب کچھ گوہر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جو آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں اور یہ جو آپ نااہلیاں کر رہے ہیں, اس سے دوریاں اور بڑھیں گی. تو کبھی قربتیں تھیں ان کے بیچ میں؟ اب بھائی دوریوں سے ہی تو یہ ساری گیم سٹارٹ ہوئی ہے. 2018 کے الیکشن کے بعد سے لے کے دوریاں قربتیں تھیں کب؟ تو چونکہ آپ مذاکرات سے 1 سے زیادہ بار بھاگے ہیں, آپ مذاکرات کی بات کرتے تھے پاورفل حلقوں کے ساتھ, آپ 1 مرتبہ بیٹھے پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر ریاض صادق کی انیشیٹو پر, آپ نے 3 راؤنڈ کیے, ہم نے میڈیا میں بیٹھ کے اس کے ترانے گائے کہ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی سیاسی سیٹلمنٹ اب ہو جائے گا. جب آپ اپروو کرانے کے لیے بانی کے پاس لے کے گئے, ان کا سٹاپ اٹ, نو ڈائلاگ. آپ کی کریڈیبلٹی کا بہت سیریس ایشو ہے, صرف حکومت کو نہیں ہے, جو باقی کی پارٹیاں ان کو بھی. مولانا فضل الرحمان صاحب سے جس قسم کی قربتیں بڑی تھی, وہ دوریاں کس نے کرائی جناب؟ وہ آپ کے رویے نے کرائی. پہلے تو نمازیں پڑھنے سے نہیں فارغ ہو رہے تھے وہ پیچھے سے, اور ساتھ وہ منو سلوا جو وہاں ملتا تھا, لیکن آخری لمحے کے اوپر آپ پھر علیحدہ ہو گئے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ٹاپ براس بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا, گوہر صاحب نے, بیرسٹر گوہر خان نے, کہ ہمارا ڈرافٹ آلموسٹ 1 ہو گیا ہے, اب ہم صرف بانی کی اپروول کا انتظار کر رہے ہیں. جی تو تاریخ یہ ہے. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ آج ضمنی انتخابات کے حوالے سے سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. تو بخاری صاحب اگر خان صاحب, بہنیں کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے, تو بخاری صاحب اگر ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیتی تحریک انصاف, یہ سیٹ چھوڑ دیتی ہے, تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ خان صاحب کی کیا منطق ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. میں نے آپ سے کہا کہ اپنی اسٹرینتھ کو کم کرنے کے 2-3 فیصلے بانی کے واپس الٹ کے آئے ہیں. جی آپ مجھے بتائیے, نیشنل اسمبلی توڑنے کی کوئی ضرورت تھی جہاں آپ کے پاس اکثریت تھی؟ پنجاب حکومت آپ کو ختم کرنے کی ضرورت تھی جہاں پر آپ کی اکثریت تھی؟ پھر کیا ہوا؟ آپ کی اسٹرینتھ 3, 1 مرکز, 2 بڑے صوبوں سے سمٹ کے صرف 1 کے پی کے صوبے پہ آ گئی. یہ فیصلہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک فیصلہ تھا؟ تو اسی طرح بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جن کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پارٹی کسی نہ کسی انتشار کہہ لیں, شاید وہ بہت سٹرونگ ٹرم ہوگی, لیکن پارٹی کے اندر متفقہ رائے جو ہے وہ مفقود ہے, اور اس کا نقصان ہوگا پارٹی کو. آپ دیکھ لیجئے کہ شیر افضل مروت جیسے لوگ جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے, جو خان کے ساتھ کھڑے تھے, وہ اب کہاں ہیں؟ اس لیے پارٹی میں سے جو لوگ ناراض ہو کے جا رہے ہیں, میں بے پناہ بہت سارے نام لے سکتا ہوں آپ کے سامنے, یہ بانی کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ پارٹی کا بھی نقصان ہے اور ان کا اپنا ذاتی بھی نقصان ہے. بخاری صاحب اگر اسی پالیسی کے ساتھ تحریک انصاف الیکشنز تک جاتی ہے تو what would be the result؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ اگر اس ایروجن کو روکا نہیں جاتا, اگر پارٹی کو منظم کرنے کی سیریس ایفرٹس نہیں کی جاتی. دیکھیے مجھے بتایا گیا 3.25 سال حکومت کرنے کے بعد کہ جی ہمیں تو تجربہ ہی نہیں تھا.
اور ہم نے مان بھی لیا کہ ایسا آپ نے ثابت کیا کہ آپ کو حکومت کرنے کا تجربہ نہیں ہے. آپ نے 4 تو وزیر خزانہ بدلے اس عرصے میں, ٹھیک ہے جی. مجھے کہ پارٹی چلانے کا تجربہ بھی دے لیک, کیونکہ جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں اس سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ پارٹی ایک پلیٹ فارم پر ہے ہی نہیں. فیملی الگ, پرانے الگ, نئے الگ, لیٹرل انٹرنٹ الگ, وکلاء الگ, ایک عجیب و قسم کا گڑباس مچا ہوا ہے. بخاری صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ بہنوں کا کوئی جو ہے امپیکٹ نہیں ہے پارٹی کے فیصلوں پر. کیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کنٹراڈکشن کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں بہنوں کے پیچھے جب وہ پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہیں جی, اور ہر فیصلہ اندر سے لے کے آتی ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا کہنا کیا چاہتے ہیں, یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں پارٹیز کے بارے میں, لیڈرشپ کے بارے میں, جب ایلیوشنز پھیلنا شروع ہو جائے نا, اس کا پارٹی کو بھی نقصان ہوتا ہے اور پارٹی کے لیڈر کو بھی نقصان ہوتا ہے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے پی ٹی آئی کے جی. لیے. بخاری صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر بات کریں گے چین امریکہ ٹریڈ وار پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چائنا کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر چین نے مقناطیس کی برآمدات کو محدود کیا تو 200% ٹیرف عائد کیا جا سکتا ہے. بخاری صاحب, اگر چائنا ریئر ارتھ میگنیٹس کی برآمدات کو ایکسپورٹ کو روک دیتا ہے تو کیا امریکہ پہ کس طرح کا امپیکٹ آئے گا کہ پریمپٹیولی وہ اتنا شور مچا رہے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے, اگر میں ریئلسٹیکلی ہو کے سوچوں نا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور چین کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. یہ دھمکیاں اس وقت دی جاتی ہیں ساری گدڑ بھپکیاں, اس لیے کہ آپ نے دیکھا چین کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے. وہ فیصلے کرتے ہیں. بالکل. انہوں نے اتنی دھمکیاں دی, میں ٹیرف پہ یہ کر دوں گا, میں چائنا کو آنے نہیں دوں گا. ان کا آل رائٹ, انہوں نے چپ کر کے یہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہولڈ کی تھی. ابھی تو پھر یہ ری اوپن ہوئی بھی ہے نا, اپریل تک جو ہے وہ بندش تھی اس کی. اپریل تک یہ کھلی ہوئی ہے, اس سے پہلے بندش تھی. تو اصل میں اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ جو دھاتیں ہیں یا جو میگنیٹ ہے یہ اس کا استعمال کیا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں ٹرمپ صاحب کی جان نکلی جا رہی ہے. جی. پہلی بات تو یہ کہ وہاں کی ساری بڑی مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے یہ اس میں استعمال ہوتا ہے, پھر آٹو موبائل میں استعمال ہوتا ہے, پھر یہ جو سیل فونز ہیں اس میں, اور بیانڈ دس اٹ از یوزڈ ان ڈیفینس اکوپمنٹس مینوفیکچرنگ, خاص طور سے F-35 میں. Now I get it. اب آپ اندازہ کریں یہ کتنا بڑا خوفناک کام ہے. تو ٹرمپ نے تو چٹکی کاٹی تھی نا ٹیرف کا کہہ کے, تو انہوں نے اتنا بڑا ٹائم بم رکھا ہے نیچے. تو یہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا یعنی اچیومنٹ ہے چائنا کی کہ امریکہ جیسی حکومت جو ہے ان کی طرف دیکھ رہی. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اصل لڑائیاں تو سپر پاورز کی ہیں نا. جی. امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے, جہاں تک وہ ہے وہیں روک لیا جائے, جو کہ مشکل ہے. رک سکتا ہی نہیں. آپ اس کی کسی انڈسٹری کو دیکھ لیں, آپ اس کی کسی عام زندگی کے شعبے کو دیکھ لیں, آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے آلموسٹ پوری چینی قوم کے لیے بجلی فری کر دی ہوئی ہے. جی. اتنے ڈیمز بنائے ہیں انہوں نے, اور بڑے بڑے ڈیمز جو ہیں وہ تو اپنی جگہ 3 گارجس ڈیم کا کتنا آپ نے سنا ہوا ہے. جی. تو اس قسم کی قوم کو جو سیلف سفیشینٹ ہو, جس نے ثابت کیا ہو دنیا میں کہ اپنے اوپر انحصار کر کے آپ دنیا کی سب سے بڑی قوت جو ہے اس کو بھی گھٹنوں پہ لا سکتے ہیں. جی. تو ایک تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں 2014 میں گیا تھا, بلکہ 2012 میں, تو ہماری ملاقات وہاں چائنا کے ایک تھنک ٹینک سے کرائی گئی. انہوں نے کہا کہ چائنا یہ چاہتا ہے, اس وقت کہا تھا, جی, give us 20 years. تو میں ذرا حیران ہوا تھوڑا سا, اس نے کہا then we will dictate our terms to the world. یہ ابھی وہ عرصہ پورا نہیں ہوا ہے. جی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چائنا پہنچا ہوا کہاں ہے. چائنا کسی کا محتاج نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. آپ لگا لیں ٹیرف, آپ اس کی چیزیں خریدنا بند کر دیں گے, وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. لیکن بخاری صاحب ان کا ٹریڈ والیوم بہت زیادہ ہے امریکہ اور چائنا کا, $529 بلین ہم بتاتے بھی ہیں ابھی. دیکھیے وہ تو ٹھیک ہے, انڈیا چھوٹی مارکیٹ ہے. جی. جب انڈیا کھل جائے گا پوری طرح سے امریکہ کے ساتھ ناراضگی کی صورت میں اور بڑھے گا چائنا کی طرف, تو ایک منڈی مل جائے گی نا بہت بڑی. جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیٹل آف ورڈز ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ جیتیں گے. یہ مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی چائنا جیتے گا, اور چائنا کو جیتنا چاہیے. جی. دیکھیے 2 3 4 اشارے اور ملتے ہیں. بلومبرگ یہ کہہ رہی ہے
کہ چین ریئر ارتھ میگنیٹکس کی پیداوار پر غالب ہے اور عالمی سپلائی کا 90% کنٹرول کرتا ہے. آپ امیجن کریں, پوری دنیا کی انڈسٹری بیٹھ جائے گی نا. دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ جبکہ جولائی میں اس کی مقدار وہ کہتے ہیں کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جون میں امریکہ کو بھیجی جانے والی میگنیٹس میں 7 گنا اضافہ ہوا, یعنی 660%. جی, اس لیے کہ اب وہ امریکہ کو یہ خوف تو ہے نا, یہ تو کسی وقت بھی بند کر دیں گے, لہذا سٹاک کریں بلڈ اپ. بخاری صاحب چائنا نے بھی اس پہ بڑا اسٹرانگ ری ایکشن دیا کہ ٹرمپ اس طرح پریشرائز کرنے کے لیے اس طرح کی ساری جو ہے حربے استعمال کریں. بخاری صاحب اگر دونوں کے درمیان ایک ٹریڈ وار شروع ہو جاتی ہے پھر سے, تو پھر پوری دنیا کی گلوبل اکانومی پر کس طرح افیکٹ کرے گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ امریکہ اور چائنا کی ٹریڈ کے ساتھ ہے. دنیا میں جہاں جہاں چین کا سامان جا رہا ہے, جہاں جہاں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, وہ تو اب رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر پاکستان کی مثال لے لیجیے. ہمارے ہاں یہاں ضروریات زندگی کی جو اشیاء, جو ایکوپمنٹس, جو سب کچھ استعمال ہوتا ہے, چاہے وہ الیکٹرانکس ہیں, چاہے وہ ہاؤس ہولڈ کی چیزیں ہیں, کوئی بھی چیز تو بتا دیں جو چائنا سے نہیں آ رہی ہے. اور ہماری اپنی جو انڈسٹری تھی فلیٹ, جی ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو کسی صورت بھی نقصان نہیں ہے. وہ ایک عجیب و غریب قسم سے مثال دیتے ہیں کہ وہ 9 بھی تمہارے 10 بھی تمہارے. جی بخاری صاحب اب آ جاتے ہیں بھارت کی طرف. 50% جو ٹیرف ٹرمپ جس کی بات کر رہے تھے, ہمیں تو لگتا تھا کہ صرف زبانی کلامی دھمکیاں ہیں, لیکن اب تو اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, کل سے لاگو ہو جائے گا یہ ٹیرف. دیکھیے, امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ جنرلی ناراض ہیں مودی سے بھی اور انڈیا سے بھی, جی, اور وہ اس کا اظہار بار بار کر رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے انہوں نے اب کو 4 درجن مرتبہ یہ کہا ہے کہ 7 طیارے, انہوں نے طیارہ بھی ایک ایڈ کر دیا. جی 7 طیارے گرے تھے, میں نے جنگ بند کیے ہوئے ہیں. مودی ابھی تک ڈینائل موڈ میں ہے. تو اس کا یہ ڈینائل موڈ اور رشیا اور چائنا کی طرف رجحان امریکہ کے ٹرمپ کو اور ناراض کر رہا ہے. مودی صاحب نے مئی کی جنگ کے بعد 3 مہینے لگا دیے قوم کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں کہ نہیں ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے کہ سارا جھوٹ کھل چکا ہے. اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. جی, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں ٹو کیپ ہز نیشن سائلنٹ. یہ ڈپلومیٹکلی بہت بری مار پڑی ہے. جی, آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹوٹل انڈے امریکہ نے اپنے سارے بھارت میں رکھے ہوئے تھے, بھارت کو وہ اپنا بہت بڑا الائی سمجھتے تھے, بھارت نے ان کو بٹرے کیا ہے. تو امریکہ کی طرف سے جو بھی رد عمل آئے گا, یہ کہنا کہ بھارت کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, یہ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جی, دوسری بات یہ ہے کہ جو مودی کے سارے کلیم ہیں, یہ سارے ہالو کلیم ہیں. یہ بات جو ہے یہ نہ کسان کی ہے نہ مزدور کی ہے, یہ بات انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی ہے. جی بخاری صاحب, لیکن بھارت ابھی اپنی ہر درمی پر قائم ہے. جو بون آف کنٹینشن ہے وہ ابھی بھی وہیں پر ہے. جس طرح سے ان کے سفیر کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں سے ہمیں تیل سستا ملے گا ہم وہیں سے خریدیں گے, اور ٹرمپ اور امریکہ خود بھی تو روس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, تو ان کو ہماری تجارت سے اتنا ایشو کیوں ہے؟ ہاں بالکل, وہ دیکھیں انہیں تو مودی کی لائن ٹو کرنی ہے نا, جو مودی کہہ رہے ہیں اس کے حساب سے بولیں گے. وزیر خارجہ نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے. اس نے بھی کہا ہے کہ وزیر خارجہ صاحب کہتے ہیں کہ 50% ٹیرف کو غیر منصفانہ اور غیر منصفانہ ہے ہندوستان کے وزیر خارجہ کا بیان. اب یہ بیانات جو ہے نا ٹرمپ کی صحت پر کوئی اثر ڈالنے والے نہیں ہیں. جی, مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ٹینشن بٹوین انڈیا اور امریکہ اور بڑھے گی. جی بخاری صاحب, یہ تو آپ نے کافی سخت بات کہہ دی ہے. ہوپ فلی بھارت جو ہے وہ اس کو سنے اور سمجھے اور اس پر عمل درآمد کرے, کچھ اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بخاری صاحب, سیلاب کے باعث آج کل جو تباہ کاری ہوئی ہے یا ہو رہی ہے وہ تو ایک طرف, لیکن این ڈی ایم اے نے جو مستقبل کا نقشہ کھینچا ہے وہ کافی خوفناک ہے, اور یوں لگ رہا ہے کہ اگر اب بھی ایکشن نہ لیا گیا تو آنے والے سالوں میں جو تباہی ہوگی اسے شاید کوئی بھی نہیں بچ سکتا. دیکھیے, جو انہوں نے نا ایک خاص بات یہ کہی ہے کہ جی چین کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو 12 مہینے پہلے آپ کو ڈیزاسٹر کا بتا دیتی ہے. اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنا لیا, خدا کے لیے اس کو اپلائی کریں نا. یہ جو آپ 8ویں سپیل کی دھمکیاں دے رہے ہیں اس سے کیا ہوگا بتائیں قوم کو, لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ انتظام کریں. لیکن جو ایک اچھی بات ہے, اور اگر ہم نے اس کی تعریف نہ کی تو بڑی زیادتی ہوگی, وہ یہ کہ اس مرتبہ ریسکیو اور ریلیف آپریشن جو ہے وہ پرفارمنس, چاہے وہ این ڈی ایم اے کی ہے, چاہے وہ صوبائی حکومت کی ہے, چاہے وہ فوج کی ہے, پاکستان فوج کا بڑا رول ہے اس میں, ان سب کی پرفارمنس بہت سیٹسفیکٹری ہے, کیونکہ اتنی جلدی ریلیف
ماضی میں کبھی نہیں ملا. لوگوں کو کمپنسیشنیں ملنی شروع ہو گئی ہیں, جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان کو سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ایک احسن بات ہے, اس کا ہمیں وہ کرنا چاہیے. لیکن بخاری صاحب, انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ پالیسی ریسکیو اور ریلیف کی ہوتی ہے, پریمپٹیولی کچھ نہیں کیا جاتا. دیٹ از رائٹ. اسی طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اپلائی کریں نا اسے. ان اینٹیسپیشن جب تک ہم اپنی پالیسی میکنگ اور اسٹریٹجی طے نہیں کریں گے, ہم اسی طرح سے ان آفات کا شکار ہوتے رہیں گے. آئی تھنک دس از اباؤٹ دا ٹائم. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت نے تیسری مرتبہ پاکستان کو یہ بتایا ہے کہ فلاں جگہ ہم پانی چھوڑنے لگے ہیں, لیکن ابھی تک صحیح راستہ اختیار نہیں کیا ہے. یہ کان کو الٹی طرف سے پکڑ رہے ہیں. یہ انفارمیشن آنی چاہیے جو انڈس بیسن ٹریٹی کے کمشنر ہے ان کی طرف سے, اور یہاں اپنے کاؤنٹر پارٹ کے پاس آنی چاہیے. لیکن اگر یہ سافٹ انڈکشن ہے, اس کے بعد وہ شروع ہو جائیں گے اور وہ معطل ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیں گے. ہم دعا گو ہیں کہ ایسا ہو. بخاری صاحب, بھارت جس طرح سے پانی چھوڑ رہا ہے پاکستان کے دریاؤں کی طرف, کیا لگتا ہے کہ یہ آبی جارحیت نہیں ہے؟ دیکھیے, آبی جارحیت ہم قرار دے چکے ہیں پاکستان کے پانی روکنے کو. جی ہے یہ بھی, یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ آبی دہشت گردی ہے, وہ جارحیت ہے. پانی روکنا جارحیت ہے. یہ اچانک بغیر بتائے, دیکھیں نا ستلج میں انہوں نے پانی چھوڑا بغیر بتائے. جی بخاری صاحب, مصدق ملک کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگلے سال 13 سپیل ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں. تو بخاری صاحب, پھر کتنی تباہی ہوگی؟ اس سال 8 سپیل سے اتنی تباہی ہوگی. اگر ہم نے سال کے باقی حصے میں اس کے اینٹیسپیشن میں اقدامات نہ کیے, اگر ہم نے پانی کا جو جنون راستہ ہے اس کے راستے کی رکاوٹیں نہ ہٹائی, تو تباہی اللہ نہ کرے اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. یہ سارا دار و مدار ہم پر بحیثیت قوم کہ ہم یہ موسمیاتی تبدیلی کے لیے جو کر سکتے ہیں, درخت لگا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور حکومت جس کے پاس وسائل بھی ہیں, جس کے پاس ڈیسیجن میکنگ ہے, ان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد. جی بخاری صاحب, وزیر اعظم کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ طاقتور سے طاقتور کے ہوٹلز بھی جو تجاوزات بنی ہوئی ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. کلائمیٹ چینج از بیکمنگ اے ویری کنسرننگ ایشو فار پاکستان. اگر اب بھی اس پر ایکشن نہ لیا گیا تو خودکشی کے مترادف ہوگا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور خاص طور پر اپنے ماحول کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.